नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, रॉयल पत्रिका पिछले 17 वर्षों से लगातार अपने दैनिक और साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन करता आ रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रॉयल पत्रिका ने अपना डिजिटल चैनल भी प्रारंभ किया है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है चौधरी अकबर कासमी। चौधरी अकबर कासमी साहब सांझी विरासत मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। साथ में समाज के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं। इन दिनों चौधरी अकबर कासमी साहब अपनी एक किताब भारत की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान को लेकर चर्चा में हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका रॉयल पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा चैनल लेके आए हैं और आपके अखबार का तो राजस्थान के अंदर कोई जवाब ही नहीं है। आपकी पूरी टीम को मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत मेहनत करके आपने कौम की उस ज़रूरत को पूरा किया जो राजस्थान में एक आरएसएस है, अखबार की ज़रूरत थी, वो आपकी टीम ने पूरा किया। और अब डिजिटल दौर है तो इसमें यूट्यूब चैनल की भी ज़रूरत थी, वो माशाल्लाह आप कर रहे हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। आपने एक किताब लिखी है, भारत की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान। ये किताब लिखने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? देखिए, मैंने जो किताब लिखी है इसका ख्याल जहन में आने की वजह तो असल में मेरे तजुर्बात हैं जो मुझे सियासत में मिले। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में करीब 7 साल राष्ट्रीय सलाहकार के रूप से मैंने काम किया। मरहूम अहमद पटेल साहब के साथ बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली। उसके बाद मैं समाज में भी आया तो फिर मुल्क के हालात भी हैं। असलियत में ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया, एक ख्याल मेरे जहन में इसलिए आया कि हमारी महफिलों में बहुत बार चर्चा आप देखते होंगे कि मुस्लिम लीडरशिप को लेके होती है और मुस्लिम लीडरशिप को बहुत बातें होती हैं। और मुल्क में कई तंजीमें हैं, कई जमातें हैं, वो अपने अपने तरीके से छोटे मोटे कार्यक्रम और बड़े कार्यक्रम करती हैं। और मुस्लिम लीडरशिप इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बनकर हम सब के जहनों पे, युवा पीढ़ी के जहनों पे छाया हुआ है। और लोग पूछना चाहते हैं कि हमारी मुसलमानों की लीडरशिप कमजोर क्यों है, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब आप इस सवाल का जवाब देने जाएंगे तो आपको शुरुआत वहां से करनी होगी कि हमारी लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप शुरू कब से हुई है। तो इस मुल्क में जैसा कि तारीख में और इतिहास में बताया जाता है और चर्चाओं में बात रहती है, तो एक दौर था मुसलमानों का कि जब मुगल इंपीरियल थे और दूसरे शहनशाह थे या नवाब थे, तो नवाब और शहनशाह एक अलग चीज हो जाती है। एक अवाम मुस्लिम का जो दौर शुरू होता है वो 1857 से शुरू होता है और वहीं से मुसलमान की एक बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप उभरती है, जिसकी आप शुरुआत माने तो 1757 में नवाब सिराजुद्दौला से उसकी शुरुआत होती है। चूंकि ये भले ही नवाब सिराजुद्दौला एक नवाब थे, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से जो जंग लड़ी वो इस देश की आन बान शान के लिए थी। क्योंकि उस वक्त तमाम राजा महाराजाओं ने और तमाम नवाबों ने अंग्रेजों के सामने अपने मफाद के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो नवाब सिराजुद्दौला के नाना जान नवाब अली वर्दी खान ने उनको वसीयत की थी बाकायदा कि मेरी उम्र कम रह चुकी है और मेरे इंतकाल के बाद अगर मुझे लंबी उम्र होती या मैं शुरू में होता तो मैं खुद इनसे लड़ता। आपने मेरे बेटे होने की हैसियत से ये फर्ज निभाना है और इस तमाम अंग्रेज कौम को इस मुल्क से बाहर भगाना है। ये मुल्क के मफाद में ठीक नहीं है। ये उनका लेटर है बाकायदा जो मैंने इस किताब में मेंशन किया है। उस नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उसके बाद 1757 की बात है ये,
اور 1757 سے پھر 1857 میں یہ باقاعدہ پوری جنگ ہوتی ہے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان دوسرے مرد مجاہد میدان میں آتے ہیں، زبردست شخصیت ہے، وہ لڑائی لڑتے ہیں اور ان کو بھی شہادت ملتی ہے، کیونکہ راجے مہاراجہ اور نواب غداری کرتے ہیں، انگریزوں کا ساتھ دیتے ہیں اور دھوکے سے ان کو بھی مروا دیتے ہیں۔ وہاں ایک میر جعفر تھے اور یہاں دوسرے میر جعفر پیدا ہو گئے۔ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کی ایک عارف باللہ، ایک ولی اللہ شخصیت جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہوتے ہیں، صاحبزادے ہوتے ہیں، جن کو ہم تاریخ میں علامہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ اس وقت کے سب سے بڑے مدبر و مفکر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے فتویٰ دیا 1803 میں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ وہاں سے مسلمان جاگرک ہوا اور غیر مسلم بھائی بہن بھی اس دکھ سے ان کی بھی پیڑا تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ راجہ مہاراجہ کس طرح سے ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور ملک شرم سے سرشار ہو رہا تھا، ملک کو اچھا نہیں لگ رہا تھا عوام کو۔ تو وہاں سے 1857 آتا ہے، میں چونکہ سنکشپت میں آپ کو بتاؤں گا، اور 1857 میں میرٹھ سے ایک انقلاب اٹھتا ہے اور اس انقلاب کی دھوم اتنی زبردست ہوتی ہے کہ 50,000 سے زائد انگریزوں کو وہ گرفتار کر لیتا ہے، کچھ کو مار دیتا ہے، قید میں ڈال دیتا ہے، اور 10 مئی 1857 کو پورا ہندوستان مل کر، جس میں 36 برادری کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور بہادر شاہ ظفر کو تخت نشین بنا دیتے ہیں ایک طرح سے، اور وارث ہندوستان قرار دے دیا جاتا ہے ان کو۔ اس کے بعد 20 ستمبر 1857 کو ہی انگریزوں کو واپس اس ملک کے نواب اور اس ملک کے راجہ مہاراجہ بلاتے ہیں اور ودیشوں سے فورس منگاتے ہیں اور اپنی فوجی طاقت ان کو دیتے ہیں، اور 20 ستمبر 1857 کو پھر سے ہندوستان کو غلام بنا لیتے ہیں۔ اس غلامی کے بعد جو میری کتاب لکھنے کی جو اصل وجہ ہے وہ 2 سال ہیں، اس غلامی کے بعد کے جو 2 سال ہیں، اس غلامی کے بعد کے 2 سال میں انگریزوں نے جس طرح سے بے دردی سے ہندوستانیوں کا قتل عام کیا ہے، 36 برادری کا قتل عام کیا ہے، اور ہمارے چنیدہ لوگوں کو، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ان کو پکڑ پکڑ کے جس طرح ان کو مارا گیا، اور خاص کر اس موقع پہ علماء کو نشانہ بنایا گیا اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 سال کے بعد ملکہ وکٹوریہ کا ایک اعلان آتا ہے، اور اس اعلان کے اندر معافی نامہ ہوتا ہے، اور اس معافی نامے کے اندر ایک چال چلی جاتی ہے کہ غیر مسلموں کو تو معاف کر دو اور مسلمانوں کو معاف نہیں کیا جائے۔ تو غیر یہاں پہ ایک ہندو مسلم والی تفریق انگریز کی شروع ہوتی ہے، مگر ملک میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں کو، ہندو بھائیوں کو اس میں گرفتار پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم جاری کیا جاتا ہے۔ اس ظلم و ستم کے وقت انگریز یہ سمجھ رہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اب بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت کیسے واپس تحریک آزادی شروع ہوئی؟ جب میں اس پوائنٹ پہ گیا تو یہاں میں حیرت میں آ گیا، اور پھر میں نے یہ کتاب لکھی۔ آپ اس وقت کا انگریز اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، وہ میں نے حوالے سب کتاب میں دیے ہیں، کہ 80,000 لوگ بنگال سے لے کے صوبہ سرحد اور پشاور تک مسلمان، وہ گاؤں گاؤں شہر شہر میں پھیل گئے، اور انہوں نے، انگریزوں نے جہاں جہاں بھی سفر کیے، انہوں نے چھپ کے انگریزوں پہ وار کیے اور انگریزوں کا انہوں نے جینا مشکل کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ تو پتہ چلا کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے پرورش یافتہ لوگ، تربیت یافتہ لوگ تھے۔ تو وہ میں نے جب پورا اس کو میں نے ریسرچ کیا، اس پہ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، اور بہت اس کو، چونکہ وہ چیدہ واقعات ملتے ہیں، ان کو سب میں نے ڈھونڈا، تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کون سی تحریک پیدا کر دی؟ تو پھر میں قرآن و حدیث کے اوپر گیا۔ قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے، آپ کو حیرت ہوگی، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کا پیغام مسلمان کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک ہی ہے، 2 شبدوں میں چھپا ہوا ہے۔ ایک انصاف قائم کرنا ہے، اور ایک خدمت کے راستے پہ سب سے بڑی عبادت خدمت کو قرار دیا گیا ہے۔
تو مسلمان کی زندگی کا یہ مشن ہے، اور وہ مسلمان اپنے ملک کو غلام بنتا ہوا دیکھے تو انہوں نے اس کو مذہبی ذمہ داری سمجھا کہ اس وطن عزیز کی، اس پیارے دیش کے لیے جان قربان کرنا اور جان نچھاور کرنا انہوں نے اپنی مذہبی ذمہ داری بھی سمجھی اور ملک اور قوم کی ذمہ داری بھی سمجھی، اور اس لیے وہ میدان میں آئے۔ اور اس کا انت یہ ہوا کہ وہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور اس سفر کا انت یہ ہوتا ہے کہ 72 دیشوں کی طاقت، 72 ملکوں کی پیسے کی طاقت، 72 ملکوں کی آرمی کی طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، اور اس طاقتور قوم سے نہتے مسلمان دیر تک لڑتے ہیں۔ قریب 45 برس تو ایسا گزرا ہے کہ جس میں صرف مسلمانوں نے اس جنگ کو لڑا، اور لیکن ہندو بھائی اس کے ورودھی نہیں تھے۔ ہندو بھائی بہت زبردست مسلمانوں کی عزت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، پردے کے پیچھے تھے لیکن ساتھ کھڑے ہوئے تھے، چونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ہندو قوم کی سہیوگ کے بنا، اور وہ ایک بھائی چارہ وہاں سے جو جنما ہے، اور اس جو بھائی چارہ جنما ہے 1903 میں 5 میں اس کو بنگال تقسیم پہ جو توڑنے کی کوشش کی گئی، تو مسلم لیڈرشپ جو لوکتانترک لیڈرشپ ہے اس ملک میں، وہ 1857 سے 1947 کے بیچ میں جو تیار ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد ہے، سرچشمہ ہے مسلم لیڈرشپ کا۔ اگر وہ اتہاس، وہ تاریخ اس ملت کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور بے باک ہو کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلم دانشور تھنکر اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے ایک اچھی قیادت تیار کر سکتے ہیں بنا تاریخ آزادی سے روشناس ہوئے۔ تو اس مقصد سے میں نے ضرورت محسوس کی اور اس کتاب کو لکھا۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں یہ تو بتا دیا کہ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کو کیا یوگدان ہے، آپ آج کے دور میں مسلمان کو کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال آپ نے بہت شاندار کیا ہے۔ ویسے تو میں نے اس کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، اور ملت کا ستارہ گردش میں کیوں، اور میں پہلے اسی کو چھاپنا چاہتا تھا، مگر جب آپ سچ لکھو گے تو کچھ لوگوں پہ زد بھی آئے گی، تو میں نے اس کو پہلے اس کتاب کو لا کر کے دوسرا نمبر اسی کا ہے، تو تفصیلی بات تو میں نے وہاں پہ لکھی ہے کہ مسلمان کا موجودہ روپ کیا ہے، دیکھا ہوا روپ کیا اور اندیکھا روپ کیا ہے، اور اس کو اگر آپ غلط مانتے ہو تو کیوں مانتے ہو۔ تو میں اس میں آپ کو مختصر میں اتنا جواب دوں گا کہ جہاں تک قوم کی بات ہے، مسلم عوام کی بات ہے، تو مسلم عوام الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ مسلم عوام الحمدللہ بہت مضبوطی کے ساتھ ملک کی وفادار ہے، انسانیت کی وفادار ہے۔ یوں بڑا سماج ہے، غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، مگر مسلم سماج کا، مسلم قوم کا، عوام کا اس ملک کے لیے آج بھی بہت بڑا یوگدان ہے، اور وہ اپنی محنت مزدوری سے کما رہے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں، اور انسانیت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو مسلم عوام تو ہماری مضبوط ہے، ہماری لیڈرشپ کمزور نہیں ہے ہی نہیں، ہماری مسلم لیڈرشپ وہ کمزور نہیں ہے ہی نہیں۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلم لیڈرشپ کی ایک حکمت عملی ہے، اس منصوبہ بندی پہ جو چیز کھڑی ہوگی اس کو لیڈرشپ کہیں گے آپ، اور اگر منصوبہ بندی نہ ہو اور میں اکیلے میں کرتا پائجامہ ٹوپی پہن کے یا وائٹ کرتا پائجامہ پہن کے میں لیڈر جیسا لگوں یا مولوی جیسا لگوں، یہ میرا نجی پرابلم ہو سکتا ہے۔ مسلم لیڈرشپ کو میں کھڑی نہیں کر سکتا اس طرح سے۔ میں ان سنگٹھنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو جلسہ جلوسوں کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جاگرک ہوگا، مسلمان ان کے جلسہ جلوسوں سے جاگرک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خوف زدہ کر رہے ہیں مسلمان کو، وہ کیونکہ وہ سیدھی بات نہیں کر رہے کہ دیکھیے لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی قوم کو آپ آگے کا راستہ دکھائیں، اور وہ قوم جن برائیوں میں مبتلا ہے ان برائیوں سے نکالنے کا اس کو راستہ بتائیں، اور اس کو مستقبل کا راستہ بتائیں کہ آپ ایک اچھی قوم بن کر کے کیسے آگے آ سکتے ہو۔ اس ملک میں فرقہ پرستی ایک الگ مدعا ہے، اس فرقہ پرستی کو جو لوگ کچھ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اتہاس کی بڑی بھول کر رہے ہیں، وہ بڑی زبردست غلطی کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی ملک کو کمزور بنا رہے ہیں۔ تو فرقہ پرستی
تو اس ملک میں چلے گی نہیں. اور جو ابھی لگ رہا ہے ہمیں کہ کچھ لوگ نفرت ہے، یہ آنے والے بہت کم وقت میں بجھ جائیں گے، چونکہ اس کا ہندو بھائی ساتھ نہیں دے گا. کیونکہ اس ملک کا ہندو کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا، وہ بہت اعلیٰ درجے کی اس کے اندر وراثت موجود ہے، انسانیت کی وراثت موجود ہے. بھلے مذہب الگ ہوتے ہیں، انسانیت کے مدعے ان کے بہت شاندار ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو بات ہے وہ یہ ہے، اس کتاب میں سنکشپت میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب میں نے اس طرح سے دیا ہے کہ 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی قوم کو مضبوط ہونے کے لیے. ایک اس کا دماغ چاہیے ہوتا ہے، جس کو ہم حکمت عملی، منصوبہ بندی اور رننیتی کہتے ہیں. ایک اس کی زبان چاہیے ہوتی ہے، جس کو ہم وچار دھارا کہتے ہیں. اور ایک اس کے ہاتھ پاؤں چاہیے ہوتے ہیں، جس کو ہم سماجک شکتی کہتے ہیں. آپ پورے ملک کا سروے کر لیں، ہماری کوئی سماجک شکتی نہیں ہے اس وقت، ہماری کوئی وچار دھارا نہیں ہے نا بس میں. اور اسلام اتنا چھوٹا مذہب ہے نہیں کہ آپ کو وہ صرف ایک چند لباسوں میں یا چند عبادتوں کے اندر مقید کرتا ہے. وہ تو انسانیت کا آفاقی پیغام ہے، وسیع تر پیغام ہے. اور ہمارے ہاں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تقسیم ہے. ہم کئی چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی شان میں ہم سے گستاخی ہو جائے تو شاید خدا معاف کر دے، لیکن انسانوں کے حق میں اگر ہم سے کمی ہو جائے تو خدا نے اور خدا کے پیغمبر نے اعلان فرمایا ہوا ہے کہ جب تک وہ بندہ اگر اس کو معاف نہیں کرے گا تو خدا اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہمارا مذہب ہے. تو اس معاملے میں ہماری ایک نیتی تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری ایک وچار دھارا تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری ایک سماجک شکتی بنانے کی ضرورت ہے. اور وہ کیسے بنے گی، یہ ایک اگر میں اس کا جواب دوں گا تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. میں نے اس کتاب میں پوری دیانتداری کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا. ایک میرا آخری سوال تھا، آپ کی کتاب کب تک اپلبدھ ہو جائے گی؟ دیکھیے کتاب تو تیار ہے، لیکن میرا مقصد کتاب لکھنا ہی نہیں ہے. میں آزادی کے تاریخ کو زندہ و پائندہ بنانا چاہتا ہوں. میں نوجوانوں تک، مجھے میرے قوم کے اندر بہت اچھے بچے دکھائی دیتے ہیں، میں ان تک اس بزرگوں کی خون شہادت کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تو کتاب چھاپنا ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، کتاب کو پروموٹ کرنا ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. چونکہ میں اس سبجیکٹ کو پروموٹ کر رہا ہوں اس کتاب کے نام پہ، تو میں اس کے لیے جگہ جگہ میں لوگوں سے گزارش بھی کر رہا ہوں، میرے دوستوں سے میں نے اپیل بھی کی ہے، اور میں آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے کارکرم اس وقت آیوجت ہوں. اور میں نے اس کے اندر کئی 100 مجاہدین آزادی کا زندگی تو لکھی ہے، ان کے نام لکھے ہیں، فہرست دی ہے، ان کے نام سے اوارڈ وترت کیے جائیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علامہ شاہ عبد العزیز اور سے میں ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کو چھوڑ کے میں علامہ عبد العزیز سے ڈاکٹر ذاکر حسین تک، خان عبد الغفار خان تک، اگر مسلم مجاہدین آزادی کے کارنامے تو بہت الگ بات ہے، اگر ان کے نام میں بتاؤں تو ان سے کتاب بھر گئے. یہ علامہ عبد العزیز کا ایک فتویٰ تھا. مولانا فضلہ خیرآبادی 1857 میں اٹھے، مولانا جعفر تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ شاہ پانی پتی، مولانا یحییٰ عظیم آبادی، یہ بہت بڑے نام ہیں. مولانا رحمت اللہ کیرانوی، ڈاکٹر مفتی برکت اللہ بھوپالی، مولانا برکت اللہ بھوپالی صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد کو تو بہت لوگ جانتے ہیں، مولانا محمد علی شوکت، مولانا حسرت موہانی، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا یہ ہیں اپنے حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا یہ ہمارے یہ تھے حکیم اجمل خان صاحب، اور ہمارے یوسف مہر علی جی، بدر الدین طیب جی، اور ہمارے ڈاکٹر مختار احمد انصاری، بیرسٹر آصف. یہ تمام لوگ، یہ تو چیدہ لوگ، اشفاق اللہ خان شہید، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، اور اس کے بعد کرناٹکا کے کون لوگ تھے، بنگال کے کون لوگ تھے، کتنی خواتین ہماری شامل تھی، کتنے یوا. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو کسان سنگٹھن ہے، اس کو دودو میاں اور تیتو میاں 2 پہلوان تھے، دوست تھے، انہوں نے کسان سنگٹھن کی بنیاد رکھی اس ملک کے اندر. تو یہ بے شمار لوگ ہیں، ہر پرانت کے لوگ ہیں. آپ کو حیرت کی اس بات کی ہوگی کہ ایک جگہ کے لوگ نہیں ہیں. پہلے میں سوچتا تھا کہ دلی کے آس پاس کے لوگوں نے لڑائی لڑی، کیرلا نے لڑائی لڑی، جنوبی
हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी, बिहार ने पूरे मुल्क के मुसलमान और गैर मुसलमान भाई भी इसमें शामिल थे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था हमारी आज़ादी का। और आपकी बात पे मैं एक बात और कह दूं, मेवात के ताल्लुक से, मेवात का एक बहुत बड़ा योगदान है तारीख़ आज़ादी में, और वो योगदान यह है कि 20 सितंबर 1857 को जब अंग्रेज़ निज़ाम और ये कई राजे महाराजे जो में इसमें नाम लिखा हुआ है, इसमें भोसले भी थे, सिंधिया भी थे, ये सब ने गद्दारी की है, ये तमाम लोग मिलकर के जब दिल्ली पे इन्होंने चढ़ाई की तो ये मेवात के रास्ते से चले गए। इन्हें मालूम नहीं था कैसी कौम आबाद है। मेवात के लोगों ने इनको आने दिया और आने के बाद इनके नाके बंद कर दिए। बहुत जबरदस्त ताकतवर फौज को चारों तरफ से बंद कर लिया, आग लगा दी, घेर लिया, बेशुमार लोगों को मार दिया। और उसके बारे में डायरी में उस कर्नल ने लिखा है, अंग्रेज ने, कि हम शैतानों के इलाके में घुस गए भूले से, हमें पता नहीं कि कितनी शैतान कौम है। तो मेवात ने उनको दिल्ली उस रास्ते से जाने नहीं दिया। फिर राजा रणजीत सिंह ने उनको रास्ता दिया, उसकी पैदाश में बेशुमार मेवातियों को मारा गया, कत्लेआम किया गया, घरों में आग लगाई गई, गांव के गांव जला दिए गए। तो मेवात का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो कुल मिला के इस मुल्क के मुसलमानों का, हिंदू भाइयों का भी, 36 बरादरी का, उनका भरपूर सम्मान करते हुए मैंने ये किताब लिखी है। लेकिन मैंने उस सोच को एक जवाब दिया है कि जो मुसलमानों की कुर्बानियों को कम आंकते हैं, मैंने उनको बताया कि सबसे बड़ा योगदान इस कौम का है जिसकी कुर्बानियों को आप नजरअंदाज करना चाहते हैं। ठीक है, रॉयल पत्रिका से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपकी किताब भारत की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान लोगों को पसंद आएगी। देखते रहिए रॉयल पत्रिका।